नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबके? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बान की हिफाजत। ज़बान के अच्छे इस्तेमाल में और अच्छी गुफ्तगू के फ़ायदों में एक चीज़ ये भी है कि ज़बान का अमल मग़फ़िरत और जन्नत को वाजिब कर देने वाला है। अनिल मिक़दाम इब्न शुरैह अन जद्दिही क़ाल क़ुल्तु या रसूलल्लाह दुल्लनी अला अमलिन युदखिलुनिल जन्नह फ़क़ाल इन्न मिन मूजिबातिल मग़फ़िरति बदलुस सलामि व हुस्नुल कलाम। सैयदना मिक़दाम बिन शुरैह रज़ियल्लाहु अन्हु अपने दादा से रवायत करते हैं, कहते हैं मैंने कहा ए अल्लाह के रसूल, मुझे कोई ऐसा अमल बताइए जो मुझे जन्नत में दाखिल करवा दे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलाम आम करना और अच्छा कलाम करना ऐसे आमाल हैं जो बख्शिश को वाजिब कर देते हैं। सैयदना हानी रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि जब मैं वफ़द के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया तो मैंने कहा, अल्लाह के रसूल, कौन सी चीज़ जन्नत को वाजिब करती है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस तुम उम्दा कलाम और खाना खिलाने को लाजिम पकड़ लो। सवाल क्या किया? कोई ऐसा अमल बताइए जो मुझे जन्नत में दाखिल करवाए। और उसका जवाब क्या था? ज़बान का इस्तेमाल, सलाम को आम करना, अच्छा कलाम करना। अच्छा कलाम गोया जैसे हर उसका एक अमल है, इसी तरह ज़बान का अमल उसकी गुफ्तगू है। जैसे दिल का अमल गौर फिक्र और तदब्बुर है, तो अच्छे आमाल में जैसे बाकी सारे आज़ा के काम हैं, हरकात व सकनात हैं, बिल्कुल इसी तरह गुफ्तगू ज़बान का अमल ये इतना बड़ा अमल है कि मग़फ़िरत और जन्नत को वाजिब कर देने वाला है। फिर गुफ्तगू और अच्छे कलाम के फ़ायदों में एक ये है कि ये सलामती से जन्नत में ले जाने का बाइस बनेगा। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, जब मैं आपको देखता हूँ तो मेरा दिल खुश हो जाता है, आँखों को करार आ जाता है। आप मुझे हर चीज़ की असल बता दीजिए। आपने फरमाया, हर चीज़ पानी से पैदा की गई। मैंने अर्ज़ किया, मुझे ऐसी चीज़ बता दीजिए कि मैं उसे थाम लूँ तो जन्नत में दाखिल हो जाऊँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलाम को फैलाओ, अच्छी गुफ्तगू करो, सिला रहमी करो, और रात को जब लोग सो रहे हों तो तुम क़याम करो, तुम सलामती के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओगे। गोया अच्छी गुफ्तगू रात को क़याम करने के बराबर है। यानी ऐसा अमल है कि रातों को उठ के क़याम करने जैसा नेक शख्स कर सकता है, या उसके मर्तबे को पा लेने वाला काम है। या जैसे रात को उठ के क़याम करना अल्लाह को महबूब है, अच्छी गुफ्तगू का भी वही मर्तबा है। गोया रात को उठ के अपने रब के सामने आजिज़ और अच्छा बंदा बनने की कोशिश और उसका हक अदा करना, और दिन को अच्छी गुफ्तगू और ज़बान के अच्छे इस्तेमाल से, सलाम को फैलाने से, गोया ये दोनों बातें बराबर हैं।
پھر جنت میں خوبصورت بالا خانے ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جن کا اندرونی حصہ باہر سے نظر آتا ہے اور بیرونی حصہ اندر سے نظر آتا ہے۔ ایک دیہاتی نے پوچھا اللہ کے رسول یہ کس کے لیے ہے؟ فرمایا اس شخص کے لیے جو اچھی بات کرے، اس شخص کے لیے جو اچھی بات کرے، کھانا کھلائے، اور جب لوگ رات کو سو رہے ہوں تو صرف اللہ کے لیے نماز ادا کرے۔ تو اچھی گفتگو کو معمولی نہ سمجھا جائے، اور اچھی گفتگو کی اہمیت واضح ہونی چاہیے۔ یہ کس عبادت کے ہم پلہ یا برابر یا کس عبادت کے ساتھ اس کو کاؤنٹ کیا گیا؟ پھر اچھی گفتگو کے اچھے جسمانی اثرات کا بھی ہمیں پتہ چلتا ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ابن آدم صبح کرتا ہے تو تمام اعضاء زبان سے التجا کرتے ہیں کہ ہمارے بارے میں اللہ سے ڈر، ہم تیرے ساتھ معلق ہیں، اگر تو سیدھی ہو گئی تو ہم بھی سیدھے ہوں گے، اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ گویا زبان اور اعضاء کے درمیان ایسا تعلق ہے کہ زبان باقی سارے اعضاء پر ایک اثر ڈالتی ہے۔ پھر بیماری میں بھی اچھی بات کرنے کا جسم پر اثر ہوتا ہے، یعنی زبان کا جو استعمال ہے، جو گفتگو ہے، خواہ حالات کیسے بھی ہوں، باقی تمام اعضاء، باقی سارا جسم اس زبان کے تابع ہے، وہ اس زبان کے اثر کو اس کی گفتگو اور الفاظ کے چناؤ کے زیر اثر ہے، اس کا اثر قبول کرتی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میں اپنے مومن بندے کو آزماتا ہوں اور وہ تیمارداری کرنے والوں کے سامنے میرا شکوہ نہیں کرتا تو میں اسے اپنی قید سے آزاد کر دیتا ہوں، پھر میں اس کے پہلے گوشت کے عوض بہترین گوشت عطا کرتا ہوں اور اس کے پہلے خون کے بدلے بہترین خون دیتا ہوں، پھر وہ از سر نو عمل کرتا ہے۔ اچھا، یہ اس کو بہترین خون، بہترین گوشت اور آزادی کیسے ملی؟ کس نیکی سے؟ شکوہ نہ کرنے سے، اچھی گفتگو کرنے سے، صرف یہ بولنے سے کہ الحمدللہ میں اچھا ہوں۔ کیونکہ جب انسان بیمار ہوتا ہے اور کوئی تیمارداری کے لیے آتا ہے تو وہ ایکچولی کیا پوچھتا ہے؟ وہ تفصیل چاہتا ہے تکلیف کی، بیماری کی۔ ہوتا ہے نا ایسے کہ ڈیٹیلز لینے کی کوشش کرتے ہیں لوگ، کیسے ہوا، کیا ہوا، اب کیسے ہیں۔ اگر کوئی شخص تکلیف کی تفصیلات میں جانے کے بجائے رب کے فیصلے پر راضی رہنے کی وجہ سے اس کا شکر ادا کرتے ہوئے مخلوق کے سامنے اپنے خالق کی دی ہوئی تکلیف یا بیماری کا نام نہ لے بلکہ اچھی گفتگو کرے، الحمدللہ کہے، شکوہ نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کا انعام یہ دیتے ہیں، اس کے باقی اعضاء اور جسم پر اس کا اثر یہ ہوتا ہے، یہ سارا اثر جو ہوا وہ اس کے اچھے زبان کے استعمال کی وجہ سے ہوا کہ اس کو بہترین گوشت، پہلے سے زیادہ اچھا گوشت اور پہلے سے بہتر خون دے دیا جاتا ہے۔ سیدنا عطا بن یسار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف 2 فرشتے بھیجتا ہے اور فرماتا ہے دیکھتے رہو وہ ان لوگوں سے کیا کہتا ہے جو اس کی بیمار پرسی کو آئے ہیں، اگر وہ ان کے سامنے اللہ عز و جل کی حمد و ثنا کرتا ہے تو وہ دونوں فرشتے اس حمد و ثنا کو اوپر اللہ عز و جل کی طرف لے کر چڑھ جاتے ہیں، حالانکہ وہ اسے خوب جانتا ہے۔ تو وہ فرماتا ہے میرے بندے کا مجھ پر حق ہے کہ اگر میں اسے فوت کر دوں تو اس کو جنت میں داخل کر دوں، اور اگر میں اسے شفا دوں گا تو اسے اس کے پہلے گوشت سے اچھا گوشت اور اس کے پہلے خون سے اچھا خون عطا کروں گا، اور میں اس سے اس کی برائیوں کو دور کر دوں گا۔ یعنی جسمانی اور روحانی دونوں طرح کے فائدے زبان کو پازیٹیو اور ہیلدی کام پہ لگانے کی وجہ سے، کہ اس نے کیا کیا تھا؟ لوگوں کے سامنے شکوہ کرنے کے بجائے اللہ کی تعریف کی تھی۔
پھر بیماری کو برا بھلا نہ کہنے سے جسم کی طہارت۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام صائب یا ام مسیب کے ہاں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ام صائب یا ام مسیب، تمہیں کیا ہوا، تم کانپ رہی ہو؟ اس نے عرض کیا، بخار ہے، اللہ اس میں برکت نہ دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخار کو برا نہ کہو، کیونکہ بخار بنی آدم کے گناہوں کو اس طرح دور کرتا ہے جس طرح بھٹی لوہے کی میل کچیل دور کر دیتی ہے۔ تو بیماری کو برے لفظوں میں یاد نہ کرنے کا فائدہ انسان کو جسمانی طور پر قوت اور خیر مل جاتی ہے، اور روحانی طور پر گناہوں سے طہارت۔ یہ سارے کام جو ہو رہے ہیں وہ کس وجہ سے ہو رہے ہیں؟ ایک زبان کی وجہ سے، زبان کے استعمال کی وجہ سے، زبان کے استعمال میں محتاط رویہ اپنانے کی وجہ سے۔ پھر اعوذ باللہ پڑھنے سے غصے کا زائل ہو جانا، یعنی جسمانی اثرات ہے نا۔ سیدنا سلیمان بن سرد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ 2 آدمیوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گالی گلوچ کیا، ہم بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ اس وقت ان میں سے ایک دوسرے کو غصے کی حالت میں گالی دے رہا تھا اور اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ اگر یہ اسے کہہ دے تو اس کی یہ غصے کی حالت چلی جائے گی۔ اگر یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ دے۔ لوگوں نے اس آدمی سے کہا کہ کیا تو سن رہا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ اس نے کہا، میں دیوانہ نہیں ہوں، یعنی وہ مانا نہیں، غصے میں اس نے یہ نہیں پڑھا۔ مگر بہرحال ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ سے یہ پتہ چلا کہ زبان سے نکلا ہوا ایک کلمہ پورے جسم پر اس طرح سے اثر رکھتا ہے کہ اس کی حیت بدل دے، کہ اگر وہ غصے کی حالت میں ہے تو غصے کی حالت نہ رہے ایک کلمے کی وجہ سے۔ جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اگر ایک یہ کلمہ یہ پڑھ دیتا تو اس کا باقی سارا جسم کیا اثر لیتا کہ اس کا غصہ چلا جاتا۔ پھر چوٹ لگنے پر بسم اللہ پڑھنے کا اثر۔ سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ احد کے دن مجھے تیر لگا، میں نے ہس کہا، یعنی تکلیف میں اچانک منہ سے نکل جاتا نا اس طرح سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم بسم اللہ کہتے تو فرشتے تمہیں اٹھا لیتے اور لوگ تمہیں دیکھ رہے ہوتے۔ سبحان اللہ۔ گویا ایک لفظ، ایک زبان کا اتنا سے کیا چیز سیکھنے کی ہے ہمارے لیے، کتنی بڑی بات ہے۔ مثلاً کوئی چوٹ لگ گئی، ٹھوکر لگ گئی، گر گئے، ہوتا ہے نا ایسا، بعض اوقات چلتے چلتے آپ گرنے پہ آ گئے، گرے نہیں بھی تو کیا کچھ منہ سے نکلتا ہے، اف یا ہائے یا ہس یا کچھ بھی اور۔ اس کے بجائے اگر ہماری زبان اللہ کے نام کی عادی ہو اور ہماری زبان کو ہم نے ٹرین کیا ہو اچھے کلمات کے لیے، کیونکہ جب تکلیف پہنچتی ہے نا خاص طور پر تو نکلتا کیا ہے، غیر ارادی طور پر نکلتا ہے جو بھی، اور غیر ارادی طور پر منہ سے وہی نکلتا ہے جو ہمارے اندر ہوتا ہے، انکانشیسلی بول رہے ہوتے ہیں ہم۔ اس وقت ہمیں یاد کرنے کا موقع نہیں ہوتا کہ مجھے اچھا بننے کے لیے کیا بولنا ہے، اس وقت آپ کے منہ سے وہ نکلے گا جو آپ نے اپنے اندر پہلے سے فیڈ کیا ہوا ہے۔ حسبی اللہ، اف کے بجائے، ہائے کے بجائے لا الہ الا اللہ یا استغفر اللہ۔ یہ کلمات منہ سے کب نکلتے ہیں؟ جب ہم عام روزمرہ زندگی میں ان کلمات کو استعمال کرتے ہیں۔ زبان خاص طور پہ ان اعضاء میں سے ہے، یعنی ہمارے جسم کے ان اعضاء میں سے ایک عضو ہے جو عادت کو پکڑ لیتے ہیں۔ جیسے آپ لوگوں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہوگا تکیہ کلام کے طور پر کسی لفظ کو بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، کسی جملے کو، وجہ کیا ہوتی ہے کہ ان کی زبان عادی ہو گئی ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں کو بائیں ہاتھ سے کھانے کی عادت ہو جاتی ہے تو انہیں دائیں ہاتھ سے کھانے میں مشکل ہوتی ہے۔ ہمارے اعضاء عادت کو پکڑنے کی قوت رکھتے ہیں، عادی ہونے کی قوت رکھتے ہیں، پریکٹس میں آنے کی اللہ نے ان کے اندر صلاحیت رکھی ہے۔ تو زبان کو ہم زیادہ سے زیادہ جس چیز کی طرف پریکٹس دیں گے، اور اس میں اگر اللہ کے نام کا ذکر ہے، جیسے کسی چیز کو دیکھ کے واو کہنے کے بجائے آپ کہہ رہے ہیں سبحان اللہ، ماشاء اللہ کہہ رہے ہیں، یا
کسی کو کچھ کہنے میں ہائے کہنے کے بجائے اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، غصہ آنے پہ آپ استغفر اللہ کہہ رہے ہیں، اور لٹرلی یہ اتنی نیچرل چیز ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا بچہ اس کی زبان بھی اس کو اڈاپٹ کر لیتی ہے۔ تو زبان کی عادات کو بنانے میں انسان کے اندر ایمان اور اس کے دل کی صحت اور دل کا جھکاؤ بہت کاؤنٹ کرتا ہے، کہ آپ کے دل کا جھکاؤ جس طرف ہوگا آپ کی زبان پہ وہی الفاظ آئیں گے۔ مثال کے طور پہ آپ کو ٹھوکر لگی، گرنے لگے، اور گرتے گرتے بچے آپ کے منہ سے کیا نکلا؟ اب وہ جو آپ زیادہ تر اندر سوچتے ہیں نا، یا اپنے اندر پالے ہوئے ہیں کہ ہائے مجھے چوٹ نہ لگ جائے، یا ہائے کوئی، جو دوسری طرف ایک فیلنگ یہ ہو کہ اللہ اکبر، کوئی نہیں، الحمدللہ، یہ دونوں فیل ہے الگ الگ۔ آپ کے اندر جو چیز زیادہ ہے وہ آپ کے منہ سے اچانک نکلے گی۔ اف تب نکلے گا جب آپ کے اندر شکوہ کی فیلنگ اور ایک بردباری نہ ہونا اور جلد بازی اور یہ چیزیں دل میں جگہ بنائے ہوئے ہیں۔ اور اگر دل میں ٹھہراؤ ہے، سکون ہے، تسلی ہے، رب کے شکر کی فیلنگز ہیں، اور ایک بردباری ہے، تو کیا ہوگا؟ منہ سے کوئی ایسا کلمہ ہی نکلے گا، سبحان اللہ۔ تو یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ بسم اللہ کہتے تو فرشتے تمہیں اٹھا لیتے اور لوگ تمہیں دیکھتے۔ کوئی جو اپنے رب کو یاد رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ساری فورس اس کی خدمت کے لیے تیار ہے، تیار بیٹھی ہے، فرشتے اٹھا لیتے۔ بری گفتگو کا برا اثر بھی ہوتا ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اعرابی کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی مریض کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے تو فرماتے لا بأس طہور انشاءاللہ، لا بأس طہور انشاءاللہ، کوئی حرج نہیں، انشاءاللہ یہ بیماری گناہوں کو دھو دے گی۔ کتنے پازیٹیو وائبس اور موٹیویٹ کر رہے ہیں، اور کتنی اچھی کاؤنسلنگ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عرابی سے بھی یہی فرمایا کہ لا بأس طہور انشاءاللہ۔ اس پر اس نے کہا آپ کہتے ہیں گناہوں کو دھونے والا، ہرگز نہیں، یہ تو نہایت شدید قسم کا بخار ہے جو ایک بوڑھے پر جوش مار رہا ہے اور اسے قبر کی زیارت کرائے بغیر نہیں چھوڑے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو پھر یوں ہی ہوگا، استغفر اللہ۔ تو آپ کا کیا خیال ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر یہ الفاظ بولے ہوں گے، پھر باقی نتیجتاً اس کے ساتھ ہوا کیا ہوگا؟ یہی ہوا ہوگا۔ تو چاہے ہم تکلیف کے کسی بھی مقام پر ہوں، روحانی یا جسمانی یا جذباتی یا نفسیاتی، ہمیشہ ہی ہم اس کے نتیجے میں اپنے رب کے ساتھ اس کی تمام صفات کو سامنے رکھتے ہوئے خوش گمانی کا معاملہ رکھیں، خیر کا معاملہ رکھیں، خیر کی امید رکھیں، اور کبھی بھی اپنی اس تکلیف کی وجہ سے اپنے منہ سے ایسے الفاظ نہ نکالیں جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا باس طہور انشاءاللہ، یہ بیماری گناہوں کو دھو دے گی اگر اللہ نے چاہا۔ تو اس کے اندر ایک بہت بڑی ہمارے لیے یعنی خوشخبری، جو اگر کوئی سمجھے اس کو تو وہ اس تکلیف کو خوشی میں بدل سکتا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ اس کی تکلیف یا اس کے دکھ کو بالکل خوشی میں بدل دینے کے قابل تھا، لیکن جب اس نے اسے قبول نہیں کیا اور اس کے اندر جو نیگیٹیویٹی تھی یا جو شکوہ تھا یا علم کی کمی کی وجہ سے، اعرابی تھا نا، کہ جب ہم اللہ کا تعارف رکھتے ہیں اور اس کے مطابق ہمارے دل میں اس کا مقام ہوتا ہے اور ہماری زبان اس کی یاد رکھیے آپ کے دل میں آپ کے رب کا جو مقام ہے، آپ کی زبان اس مقام کے تابع ہے۔ پھر زندگی کے ہر اونچ نیچ اور مقام اور اتار چڑھاؤ پر وہ رب کا جو مقام آپ نے دل میں رکھا ہوا ہے، جو احترام رکھا ہوا ہے، جو تعارف آپ اپنے رب کا لے کے چل رہے ہیں، اس کے اثرات آپ کی زبان لے گی، اور زبان کی وہ عادت آپ کے خاص طور پہ اپس ڈاؤن کے جو حالات ہیں ان میں یہ دل کے ماحول کا اثر سامنے لائے گی۔ دل میں ایک ماحول بنایا ہوتا ہے نا ہم نے، جیسے ہمارے ارد گرد ایک ماحول ہوتا ہے ویسے دل میں بھی ایک ماحول ہوتا ہے۔ کیا چل رہا ہے دل میں؟ کہتے ہیں نا دل اداس ہے، دل خوش ہے، دل ویران ہے۔ تو دل شاداب ہے، دل راضی ہے۔ تو دل کو اگر ہم
مخلوق کے ساتھ جوڑے رکھیں گے تو پھر تو کوئی اینڈ نہیں ہے. پھر تو آپ ہر دوسرے لمحے اسی کو ہی سیٹ کرتے رہیں گے اور اسی کے موسم ہی بدلتے رہیں گے. لیکن اگر دل میں ہم نے اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو جگہ دی ہوئی ہے، پھر باقی بعد میں کوئی چیزیں آئیں جائیں گی، ٹکیں گی نہیں، اور ان کے اثرات آپ کے پورے اعضاء پہ اور خاص طور پر زبان پر نمودار ہوں گے. پھر باہر کچھ اگر ہو بھی جائے نا تو کیونکہ اندر ٹھنڈک ہوتی ہے تو زبان بھی اس ٹھنڈک کے تابع ہوتی ہے. مثال کے طور پہ جسم گرم ہے لیکن دل ٹھنڈا ہے. کبھی کیا اس کا ایکسپیرینس؟ جسم کسی پریشانی میں ہے مگر دل سکون میں ہے. تو جو دل کی فیلنگ ہے زبان اس کے تابع ہے، اس کی وجہ سے وہ الفاظ کا چناؤ کر رہی ہے، اس کی وجہ سے وہ اپنے منہ سے جو بھی بول رہی ہے، جو نکل رہا ہے آپ کے منہ سے. اسی لیے اسلام نے زبان کے استعمال پہ بہت زیادہ توجہ دی اور اس کو دل کے ساتھ جوڑا. اب وہ حدیث یاد کیجئے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک عضو ہے، اگر وہ ٹھیک ہو گیا تو سارا جسم ٹھیک ہو گیا، اور اگر وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اگر وہ بگڑ گیا تو سب کچھ بگڑ گیا. آپ نے اس کو کیا فرمایا تھا؟ الا وہی القلب، خبردار وہ دل ہے. تو گویا زبان کی اصلاح دل کی اصلاح کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور زبان کی اصلاح کے ساتھ پھر پورا باقی جسم اس کا تابع. پھر اسی طرح گفتگو کے آداب سامنے لائے گئے تاکہ باقی تمام جسم اس سے فائدہ اٹھائے. گفتگو میں ٹھہراؤ کا ہونا. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو میں انتہائی ٹھہراؤ ہوتا تھا. کیا فائدہ ہے گفتگو میں ٹھہراؤ کا؟ آپ غلطی سے محفوظ رہتے ہیں، اور جب غلطی سے محفوظ رہتے ہیں تو شرمندگی سے محفوظ رہتے ہیں. عن عائشة رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يحدث حدیثا لو عده العاد لو احصا. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ٹھہر ٹھہر کر بات کرتے تھے کہ اگر کوئی شمار کرنے والا یعنی حروف کو گننا چاہتا تو گن لیتا. سبحان اللہ. اچھا، ہمارے الفاظ کاؤنٹ کیے جا رہے ہیں نا، لکھے بھی جا رہے ہیں. ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید. ابن آدم اپنی زبان سے کچھ نہیں نکالتا مگر ایک تیار ہوشیار باش فرشتہ اس کو لکھنے کے لیے تیار بیٹھا ہے. تو جب لکھا جا رہا ہے تو ٹھہر کے بات کرنا تاکہ انسان خود بھی سمجھے کہ میں کیا بول رہا ہوں. کیونکہ جو انسان بول رہا ہے وہ اس کے اعضاء پر اس کا اثر جا رہا ہے نا. سیدہ عائشہ رضی اللہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو بالکل جدا جدا ہوتی تھی، ہر سننے والا آپ کی بات کو سمجھ لیتا تھا. ایک تو آپ تھے جوامع الکلم، کمپریہنسو ٹاک کرتے تھے، اور سیکنڈلی یہ کہ بات کرنے کے انداز میں بھی ایسا ٹھہراؤ تھا، جملوں کی تطبیق میں یا جملوں کی ترتیب اتنی یعنی زبردست تھی کہ کوئی شخص جو سن رہا ہوتا وہ اس کو اچھے سے سمجھ لیتا. اس میں سب شامل ہے، باتیں مکس نہیں کرتے تھے، ایک ٹاپک کو دوسرے ٹاپک میں نہیں ڈال لیتے تھے. سم ٹائم ہوتا ہے ہم تو ایک بات شروع کرتے ہیں پھر کہیں کی کہیں جہاں پہنچتے ہیں پھر واپس آتے ہیں. پھر تیزی سے گفتگو نہ کرنا بھی گفتگو کے آداب میں شامل ہے. سیدنا عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کیا تمہیں ابو ہریرہ پر تعجب نہیں آتا؟ وہ آئے اور میرے حجرے کے پاس بیٹھ کر مجھے سنانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بیان کرنے لگے جبکہ میں نوافل پڑھ رہی تھی، اور پھر میرے نماز مکمل کرنے سے پہلے ہی اٹھ کر چل دیے. اگر میں انہیں پاتی تو انہیں بتاتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرح تیز تیز باتیں نہیں کیا کرتے تھے. پھر اسی طرح مختصر بات کرنا. ابو زبیہ سے روایت ہے زیبہ سے
کہ سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایک دن ایک آدمی نے خطاب کیا، بہت باتیں کی، تو عمر بن عاص نے کہا اگر یہ اپنی گفتگو میں میانہ روی اختیار کرتا تو اس کے لیے بہت بہتر ہوتا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، یقیناً میں نے سمجھ لیا، یا فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں گفتگو کرتے وقت مختصر بات کروں، بلا شبہ مختصر بات ہی میں خیر ہے۔ گویا مختصر اور جامع بات کرنا بھی سیکھنا چاہیے، اور یہ تب ہوتا ہے جب آپ کے پاس اچھے الفاظ ہوتے ہیں استعمال کرنے کے لیے، اپنا معافی ضمیر بیان کرنے کے لیے، سامنے والے کو سمجھانے کے لیے۔ سیدنا عمار رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آدمی کا نماز کو لمبا کرنا اور خطبے کو مختصر کرنا اس کی سمجھداری کی علامت ہے، بس نماز کو لمبا کرو اور خطبے کو مختصر کرو، کیونکہ بعض بیان جادو جیسا اثر رکھتے ہیں۔ کیا کرو؟ آدمی کا نماز کو لمبا کرنا اور خطبے کو مختصر کرنا اس کی سمجھداری کی علامت ہے۔ گویا بندے کا اپنے خالق کے ساتھ باتیں زیادہ کرنا اور مخلوق کے ساتھ باتیں مختصر کرنا اس کی سمجھداری کی علامت ہے۔ اللہ اکبر۔ بس نماز کو لمبا کرو اور خطبے کو مختصر کرو، کیونکہ بعض بیان جادو جیسا اثر رکھتے ہیں۔ یعنی باتیں تو ہم منہ سے نکال دیتے ہیں، لیکن سم ٹائم ان کے اثرات ایسے ہو جاتے ہیں کہ انسان ان کی یعنی جسے ہیپناٹائز ہو جاتا ہے۔ جب آپ بات کرتے ہیں تو ایک طرف سے بات تو کم ہی کرتے ہیں نا، دو طرفہ کرتے ہیں بات، تو مختصر بات کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ کوئی آپ کو ٹریپ نہیں کر سکے گا۔ اللہ تعالی ہماری زبانوں کو اپنی اطاعت کے تابع کرے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔